मायूस न हो दिल को, हम ऐसे बदल जाते। डैड अलीज़े ऑफिस ज्वाइन करने के लिए राजी हो गई, लेकिन उसकी एक शर्त है। आप देखें, इस सिचुएशन में हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जिसकी मार्केट में वैल्यू हो, और शाहनवाज अंकल से बेहतर और कौन हो सकता है, जिस तरह पूरे स्टाफ के सामने उसको जलील करके ऑफिस से निकाला। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी, बाजी जीतूँ या ना जीतूँ, एक ज़िंदगी ज़रूर बर्बाद हो। ये बाजी तुम जीत गए। कि आप और सिकंदर उसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ ऑफिस में उसी तरह वेलकम करें। अब देखते हैं अगली बाजी कौन जीता है। बाजी जीतने का दावा नहीं करूँगी। इस सबके पीछे कौन है बोल। और वो मैं करूँगी। शायद एक लड़की है, एक दफा बातों बातों में जिक्र किया था सर ने। वो आपके साथ क्यों नहीं आया? कहीं पुलिस ने तो नहीं उसको पकड़ लिया? सिकंदर को पुलिस ने नहीं पकड़ा, मैंने उसे फार्म हाउस भेज दिया है। पता नहीं क्या हालत होगी सिकंदर की। ऊपर से वहां लोग इतनी बातें बना रहे थे। अनजाने में भी अगर मुंह पर कालक लग जाए तो तमाशा तो लगता ही है ना। हमजा, परेशान ना हो आप। हमजा, सिकंदर ने जो कुछ भी किया है ना, कंपनी और घर की भलाई के लिए किया है। कोई ना कोई हल निकल आएगा। और वैसे भी बिजनेस में ऊंच नीच तो होती रहती है ना अंकल? ठीक है ना मैंने? हाँ, हमें कुछ पता भी है आपको? जो कुछ सिकंदर ने किया है ना, उसकी वजह से फायदा नहीं, कंपनी को नुकसान हुआ है। इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। इज्जत बनाने में सालों लग जाते हैं और उसको गंवाने में 1 मिनट भी नहीं लगता। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। एक बात भूल रहे हैं हम सब, नकाब में छुपे दुश्मन को पहचानना होगा। वो कौन है जिसने ये सब कुछ करवाया है, उसका नाम जानना बहुत जरूरी है। हमजा, ये हफीज साहब कौन है और पुलिस क्या चल रहा है? ये सब क्या चाहते हैं आपसे? और सिकंदर को पुलिस पकड़ कर ले गई है क्या? नहीं नहीं, उसे तो फार्म हाउस भेज दिया। टू बी ऑनेस्ट, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन 1-2 दिन तक जरा क्लैरिटी मिल जाएगी। चाय कैसी बनी है? जबरदस्त। अम्मी को तो कभी भी मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता था। कहती हैं तुम बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाती, बस चाय बनाया करो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली मैंने इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, तो हम दूसरे बार मिल रहे हैं, राइट? आपको इन्फॉर्मेशन मिली? वैसे मैं कैंटीन ही जा रही हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। चलें। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मोहरा अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है, क्योंकि अब अलीज़े जैसा चाह रही है वैसा ही होता जा रहा है। अलीज़े बिज़नेस में वापस आना चाहती थी और अब तो हमदानी की कंपनी में अलीज़े को ख़ुद लाया जा रहा है, और ये सब कुछ शाहनवाज साहब की वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ सिकंदर भी फैसला कर चुका है कि वो हकीकत मालूम कर कर ही रहेगा कि आखिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हफीज़ से करवाई थी किसने। दूसरी तरफ फ़रीद हमदानी के कंपनी वाले तो अब फ़रीद साहब के साथ काम ही नहीं करना चाहते हैं। वो तो यही कह रहे हैं कि आप या तो सिकंदर को फायर कर दें या तो आप ये सीट छोड़ दें। हमें बिज़नेस करने का तरीका आता है, आप हमें मौका दें, हम आपकी कंपनी को संभाल लेंगे। जिसके बाद हमदानी साहब बोलते हैं अपने बेटे हमज़ा से कि तुम बात करो अलीज़े से, अगर वो हमारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए तैयार है तो फिर मैं शाहनवाज़ को हाँ कर देता हूँ। जिसके बाद हमज़ा कहता है, डैड मैं अलीज़े को मना लूँगा, लेकिन उससे पहले ना आपको बात करनी पड़ेगी सिकंदर से, क्योंकि उसने जो इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया है ना, वो अब सिर्फ़ अलीज़े ही ठीक कर सकती है और उसको अपने मामलात अलीज़े के साथ ठीक करने होंगे। जिसके बाद रात को जब सिकंदर घर आएगा तो हमज़ा वहाँ पर आ जाएगा और वो कहेगा, डैड मैंने अलीज़े से
بات کر لی ہے، وہ کمپنی میں واپس آنے کے لیے تیار ہے، لیکن علیزے کی ایک شرط ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ جس طریقے سے اسے ذلیل و رسوا کر کمپنی سے نکالا گیا تھا نا، اب پورے پروٹوکول کے ساتھ اسے کمپنی میں ویلکم کیا جائے اور سب لوگوں کے سامنے اسے آپ اور سکندر ویلکم کریں گے۔ جس کے بعد سکندر تو صاف صاف کہہ دے گا کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ تو حمزہ کہتا ہے یہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ ابھی صرف علیزے ہی ہے جو ہماری کمپنی کو بچا سکتی ہے۔ اگر اس نے ہماری کمپنی جوائن نہ کی نا تو شاہ نواز صاحب ہماری کمپنی میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ جس کے بعد یہ اب فرید ہمدانی ہی سکندر کو سمجھائیں گے اور کہیں گے بیٹا اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی، اب علیزے ہی ہمیں بچا سکتی ہے، اور تم تو بال بچے ہو، نہیں تو ابھی تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے، اور تمہارے جو بھی معاملات ہیں علیزے کے ساتھ اس کو حل کر لو، میں نہیں چاہتا کہ کل کوئی بھی تماشا ہو کمپنی میں۔ جس کے بعد سکندر تو وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ علیزے کے پاس آ کر کہتا ہے واہ علیزے تم نے کیا چال چلی ہے، تم اب کمپنی میں واپس آنا چاہتی ہو اور سب لوگ مان بھی گئے ہیں، لیکن تمہاری شرط ہے کہ تمہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ ویلکم کیا جائے۔ علیزے کہتی ہے جس طرح تم لوگوں نے مجھے بے عزت کر نکالا تھا نا، کل سب کے سامنے تم لوگ مجھ سے معافی مانگو گے اور مجھے ویلکم کرو گے اپنی کمپنی میں۔ جس کے بعد اگلے دن ہمدانی صاحب بہت اچھے طریقے سے علیزے کا ویلکم کریں گے اور اسے پھولوں کا گلدستہ دیں گے اور کہیں گے کہ علیزے نا آج سے ہماری کمپنی میں مینیجر ہے، اور شاہ نواز صاحب بھی علیزے کے ساتھ ہی ہوں گے، اور یہ سکندر بھی علیزے کو ویلکم کرے گا۔ جس کے بعد اب علیزے بھی کافی زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ سکندر کہتا ہے علیزے سے کہ علیزے یہ بازی تو تم جیت گئی ہو، اب دیکھتے ہیں اگلی بازی جیتتا کون ہے۔ علیزے کہتی ہے بازی جیتنے کا میں دعویٰ تو نہیں کروں گی سکندر، لیکن اس کھیل میں کچھ ہو یا نہ ہو ایک انسان کی زندگی ضرور برباد ہوگی اور وہ میں کروں گی۔ جس کے بعد اب شاہ نواز سر کے کہنے کے اوپر فرید صاحب کمپنی کے زیادہ تر اختیارات علیزے کے حوالے کر دیں گے۔ اب اس کے پاس سکندر سے بھی زیادہ اختیارات ہوں گے کمپنی میں، اور سکندر کافی زیادہ پریشان ہو چکا ہے کہ آخر یہ علیزے کمپنی میں واپس آ کیسے گئی، اور اب تو سکندر کے باپ فرید کو بھی علیزے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں تو صرف پیسے سے مطلب ہے، اور علیزے تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ لائی ہے کمپنی میں شاہ نواز سر کی صورت میں۔ دوسری طرف سکندر نے حفیظ صاحب کو تو اٹھوا لیا تھا اور وہ پوچھ رہا تھا حفیظ صاحب سے بتاؤ اس سب معاملے کے پیچھے ہے کون؟ تو حفیظ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ سر نے کہا تھا کہ اس سارے معاملے میں کسی لڑکی کا ہاتھ ہے۔ یہ سن کر سمجھ جاتا ہے سکندر کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ یہ علیزے ہی ہے جو سکندر کو برباد کر دینا چاہتی ہے۔ جس کے بعد سکندر آئے گا علیزے کے پاس اور کہے گا یہ سب کچھ کیا دھرا تمہارا تھا علیزے؟ تو علیزے کہتی ہے تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف کر دوں گی؟ اب آگے آگے دیکھو سکندر تمہاری بربادی کیسے ہوتی ہے، تمہاری بربادی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا سکندر علیزے کی حقیقت حمزہ کے سامنے لانے میں کامیاب ہو بھی پائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ دوستو ڈرامہ سیریل مہرہ اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے، کیونکہ اب علیزے جیسا چاہ رہی ہے ویسا ہی ہوتا جا رہا ہے۔ علیزے بزنس میں
واپس آنا چاہتی تھی اور اب تو ہمدانی کی کمپنی میں علیزے کو خود لایا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ شاہ نواز صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دوسری طرف سکندر بھی فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ حقیقت معلوم کر ہی رہے گا کہ آخر وہ پریس کانفرنس حفیظ سے کروائی تھی کس نے۔ دوسری طرف فرید ہمدانی کے کمپنی والے تو اب فرید صاحب کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ یا تو سکندر کو فائر کر دیں یا تو آپ یہ سیٹ چھوڑ دیں۔ ہمیں بزنس کرنے کا طریقہ آتا ہے، آپ ہمیں موقع دیں، ہم آپ کی کمپنی کو سنبھال لیں گے۔ جس کے بعد ہمدانی صاحب بولتے ہیں اپنے بیٹے حمزہ سے کہ تم بات کرو علیزے سے، اگر وہ ہماری کمپنی جوائن کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر میں شاہ نواز کو ہاں کر دیتا ہوں۔ جس کے بعد حمزہ کہتا ہے ڈیڈ میں علیزے کو منا لوں گا، لیکن اس سے پہلے نا آپ کو بات کرنی پڑے گی سکندر سے، کیونکہ اس نے جو اتنا بڑا تماشا کھڑا کر دیا ہے نا وہ اب صرف علیزے ہی ٹھیک کر سکتی ہے اور اس کو اپنے معاملات علیزے کے ساتھ ٹھیک کرنے ہوں گے۔ جس کے بعد رات کو جب سکندر گھر آئے گا تو حمزہ وہاں پر آ جائے گا اور وہ کہے گا ڈیڈ میں نے علیزے سے بات کر لی ہے، وہ کمپنی میں واپس آنے کے لیے تیار ہے، لیکن علیزے کی ایک شرط ہے، وہ چاہتی ہے کہ جس طریقے سے اسے ذلیل و رسوا کر کمپنی سے نکالا گیا تھا نا، اب پورے پروٹوکول کے ساتھ اسے کمپنی میں ویلکم کیا جائے اور سب لوگوں کے سامنے اسے آپ اور سکندر ویلکم کریں گے۔ جس کے بعد سکندر تو صاف صاف کہہ دے گا کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، تو حمزہ کہتا ہے یہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ ابھی صرف علیزے ہی ہے جو ہماری کمپنی کو بچا سکتی ہے۔ اگر اس نے ہماری کمپنی جوائن نہ کی نا تو شاہ نواز صاحب ہماری کمپنی میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ جس کے بعد یہ اب فرید ہمدانی ہی سکندر کو سمجھائیں گے اور کہیں گے بیٹا اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی، اب علیزے ہی ہمیں بچا سکتی ہے اور تم تو بال بچے ہو، نہیں تو ابھی تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے، اور تمہارے جو بھی معاملات ہیں علیزے کے ساتھ اس کو حل کر لو، میں نہیں چاہتا کہ کل کوئی بھی تماشا ہو کمپنی میں۔ جس کے بعد سکندر تو وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ علیزے کے پاس آ کر کہتا ہے واہ علیزے تم نے کیا چال چلی ہے، تم اب کمپنی میں واپس آنا چاہتی ہو اور سب لوگ مان بھی گئے ہیں، لیکن تمہاری شرط ہے کہ تمہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ ویلکم کیا جائے۔ علیزے کہتی ہے جس طرح تم لوگوں نے مجھے بے عزت کر نکالا تھا نا، کل سب کے سامنے تم لوگ مجھ سے معافی مانگو گے اور مجھے ویلکم کرو گے اپنی کمپنی میں۔ جس کے بعد اگلے دن ہمدانی صاحب بہت اچھے طریقے سے علیزے کا ویلکم کریں گے اور اسے پھولوں کا گلدستہ دیں گے اور کہیں گے کہ علیزے نا آج سے ہماری کمپنی میں مینیجر ہے، اور شاہ نواز صاحب بھی علیزے کے ساتھ ہی ہوں گے اور یہ سکندر بھی علیزے کو ویلکم کرے گا۔ جس کے بعد اب علیزے بھی کافی زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ سکندر کہتا ہے علیزے سے کہ علیزے یہ بازی تو تم جیت گئی ہو، اب دیکھتے ہیں اگلی بازی جیتتا کون ہے۔ علیزے کہتی ہے بازی جیتنے کا میں دعویٰ تو نہیں کروں گی سکندر، لیکن اس کھیل میں کچھ ہو یا نہ ہو ایک انسان کی زندگی ضرور برباد ہوگی اور وہ میں کروں گی۔ جس کے بعد اب شاہ نواز سر کے کہنے کے اوپر فرید صاحب کمپنی کے زیادہ تر اختیارات علیزے کے حوالے کر دیں گے، اب اس کے پاس سکندر سے بھی زیادہ اختیارات ہوں گے کمپنی میں، اور سکندر کافی زیادہ پریشان ہو چکا ہے کہ آخر یہ علیزے کمپنی میں واپس آ کیسے گئی، اور اب تو
سکندر کے باپ فرید کو بھی علیزے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں تو صرف پیسے سے مطلب ہے، اور علیزے تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ لائی ہے کمپنی میں شاہ نواز سر کی صورت میں۔ دوسری طرف سکندر نے حفیظ صاحب کو تو اٹھوا لیا تھا، اور وہ پوچھ رہا تھا حفیظ صاحب سے، بتاؤ اس سب معاملے کے پیچھے ہے کون؟ تو حفیظ کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ سر نے کہا تھا کہ اس سارے معاملے میں کسی لڑکی کا ہاتھ ہے۔ یہ سن کر سمجھ جاتا ہے سکندر کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ یہ علیزے ہی ہے جو سکندر کو برباد کر دینا چاہتی ہے۔ جس کے بعد سکندر آئے گا علیزے کے پاس اور کہے گا، یہ سب کچھ کیا دھرا تمہارا تھا علیزے؟ تو علیزے کہتی ہے، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف کر دوں گی؟ اب آگے آگے دیکھو سکندر، تمہاری بربادی کیسے ہوتی ہے۔ تمہاری بربادی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا سکندر علیزے کی حقیقت حمزہ کے سامنے لانے میں کامیاب ہو بھی پائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ دوستو، ڈرامہ سیریل مہرا اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے، کیونکہ اب علیزے جیسا چاہ رہی ہے ویسا ہی ہوتا جا رہا ہے۔ علیزے بزنس میں واپس آنا چاہتی تھی، اور اب تو ہمدانی کی کمپنی میں علیزے کو خود لایا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ شاہ نواز صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دوسری طرف سکندر بھی فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ حقیقت معلوم کر کر ہی رہے گا کہ آخر وہ پریس کانفرنس حفیظ سے کروائی تھی کس نے۔ دوسری طرف فرید ہمدانی کے کمپنی والے تو اب فرید صاحب کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ یا تو سکندر کو فائر کر دیں یا تو آپ یہ سیٹ چھوڑ دیں۔ ہمیں بزنس کرنے کا طریقہ آتا ہے، آپ ہمیں موقع دیں، ہم آپ کی کمپنی کو سنبھال لیں گے۔ جس کے بعد ہمدانی صاحب بولتے ہیں اپنے بیٹے حمزہ سے کہ تم بات کرو علیزے سے، اگر وہ ہماری کمپنی جوائن کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر میں شاہ نواز کو ہاں کر دیتا ہوں۔ جس کے بعد حمزہ کہتا ہے، ڈیڈ میں علیزے کو منا لوں گا، لیکن اس سے پہلے نا آپ کو بات کرنی پڑے گی سکندر سے، کیونکہ اس نے جو اتنا بڑا تماشا کھڑا کر دیا ہے نا، وہ اب صرف علیزے ہی ٹھیک کر سکتی ہے، اور اس کو اپنے معاملات علیزے کے ساتھ ٹھیک کرنے ہوں گے۔ جس کے بعد رات کو جب سکندر گھر آئے گا تو حمزہ وہاں پر آ جائے گا، اور وہ کہے گا، ڈیڈ میں نے علیزے سے بات کر لی ہے، وہ کمپنی میں واپس آنے کے لیے تیار ہے، لیکن علیزے کی ایک شرط ہے، وہ چاہتی ہے کہ جس طریقے سے اسے ذلیل و رسوا کر کر کمپنی سے نکالا گیا تھا نا، اب پورے پروٹوکول کے ساتھ اسے کمپنی میں ویلکم کیا جائے، اور سب لوگوں کے سامنے اسے آپ اور سکندر ویلکم کریں گے۔ جس کے بعد سکندر تو صاف صاف کہہ دے گا کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ تو حمزہ کہتا ہے، یہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ ابھی صرف علیزے ہی ہے جو ہماری کمپنی کو بچا سکتی ہے۔ اگر اس نے ہماری کمپنی جوائن نہ کی نا تو شاہ نواز صاحب ہماری کمپنی میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ جس کے بعد یہ اب فرید ہمدانی ہی سکندر کو سمجھائیں گے اور کہیں گے، بیٹا اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی، اب علیزے ہی ہمیں بچا سکتی ہے، اور تم تو بال بال بچے ہو، نہیں تو ابھی تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے، اور تمہارے جو بھی معاملات ہیں علیزے کے ساتھ اس کو حل کر لو، میں نہیں چاہتا کہ کل کوئی بھی تماشا ہو کمپنی میں۔ جس کے بعد سکندر تو وہاں سے چلا جاتا ہے، اور وہ علیزے کے پاس آ کر کہتا ہے، واہ علیزے، تم نے کیا چال چلی ہے، تم اب کمپنی میں واپس آنا چاہتی ہو، اور سب لوگ مان بھی گئے ہیں، لیکن تمہاری شرط ہے کہ تمہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ ویلکم کیا جائے۔
अलीज़े कहती है, जिस तरह तुम लोगों ने मुझे बेइज्जत कर कर निकाला था ना, कल सब के सामने तुम लोग मुझसे माफ़ी मांगोगे और मुझे वेलकम करोगे अपनी कंपनी में। जिसके बाद अगले दिन हमदानी साहब बहुत अच्छे तरीके से अलीज़े का वेलकम करेंगे और उसे फूलों का गुलदस्ता देंगे और कहेंगे कि अलीज़े ना आज से हमारी कंपनी में मैनेजर है। और शाहनवाज़ साहब भी अलीज़े के साथ ही होंगे और ये सिकंदर भी अलीज़े को वेलकम करेगा। जिसके बाद अब अलीज़े भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। सिकंदर कहता है अलीज़े से कि अलीज़े, ये बाज़ी तो तुम जीत गई हो, अब देखते हैं अगली बाज़ी जीतता कौन है। अलीज़े कहती है, बाज़ी जीतने का मैं दावा तो नहीं करूँगी सिकंदर, लेकिन इस खेल में कुछ हो या ना हो, एक इंसान की ज़िंदगी ज़रूर बर्बाद होगी और वो मैं करूँगी। जिसके बाद अब शाहनवाज़ सर के कहने के ऊपर फ़रीद साहब कंपनी के ज़्यादातर इख्तियारात अलीज़े के हवाले कर देंगे। अब उसके पास सिकंदर से भी ज़्यादा इख्तियारात होंगे कंपनी में और सिकंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है कि आखिर ये अलीज़े कंपनी में वापस आ कैसे गई। और अब तो सिकंदर के बाप फ़रीद को भी अलीज़े से कोई मसला नहीं है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ़ पैसे से मतलब है और अलीज़े तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लाई है कंपनी में शाहनवाज़ सर की सूरत में। दूसरी तरफ सिकंदर ने हफीज़ साहब को तो उठवा लिया था और वो पूछ रहा था हफीज़ साहब से, बताओ इस सब मामले के पीछे है कौन। तो हफीज़ कहता है, मुझे लगता है कि सर ने कहा था कि इस सारे मामले में किसी लड़की का हाथ है। ये सुनकर समझ जाता है सिकंदर कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ये अलीज़े ही है जो सिकंदर को बर्बाद कर देना चाहती है। जिसके बाद सिकंदर आएगा अलीज़े के पास और कहेगा, ये सब कुछ किया धरा तुम्हारा था अलीज़े। तो अलीज़े कहती है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर दूंगी। अब आगे आगे देखो सिकंदर, तुम्हारी बर्बादी कैसे होती है। तुम्हारी बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या सिकंदर अलीज़े की हकीकत हमज़ा के सामने लाने में कामयाब हो भी पाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मोहरा अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है, क्योंकि अब अलीज़े जैसा चाह रही है वैसा ही होता जा रहा है। अलीज़े बिज़नेस में वापस आना चाहती थी और अब तो हमदानी की कंपनी में अलीज़े को ख़ुद लाया जा रहा है और ये सब कुछ शाहनवाज़ साहब की वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ सिकंदर भी फ़ैसला कर चुका है कि वो हकीकत मालूम कर कर ही रहेगा कि आखिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हफीज़ से करवाई थी किसने। दूसरी तरफ फ़रीद हमदानी के कंपनी वाले तो अब फ़रीद साहब के साथ काम ही नहीं करना चाहते हैं। वो तो यही कह रहे हैं कि आप या तो सिकंदर को फ़ायर कर दें या तो आप ये सीट छोड़ दें। हमें बिज़नेस करने का तरीका आता है, आप हमें मौका दें, हम आपकी कंपनी को संभाल लेंगे। जिसके बाद हमदानी साहब बोलते हैं अपने बेटे हमज़ा से कि तुम बात करो अलीज़े से, अगर वो हमारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए तैयार है तो फिर मैं शाहनवाज़ को हाँ कर देता हूँ। जिसके बाद हमज़ा कहता है, डैड मैं अलीज़े को मना लूँगा, लेकिन उससे पहले ना आपको बात करनी पड़ेगी सिकंदर से, क्योंकि उसने जो इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया है ना, वो अब सिर्फ़ अलीज़े ही ठीक कर सकती है और उसको अपने मामलात अलीज़े के साथ ठीक करने होंगे। जिसके बाद रात को जब सिकंदर घर आएगा तो हमज़ा वहाँ पर आ जाएगा और वो कहेगा, डैड मैंने अलीज़े से बात कर ली है, वो कंपनी में वापस आने के लिए
تیار ہے، لیکن علیزے کی ایک شرط ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ جس طریقے سے اسے ذلیل و رسوا کر کمپنی سے نکالا گیا تھا نا، اب پورے پروٹوکول کے ساتھ اسے کمپنی میں ویلکم کیا جائے اور سب لوگوں کے سامنے اسے آپ اور سکندر ویلکم کریں گے۔ جس کے بعد سکندر تو صاف صاف کہہ دے گا کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ تو حمزہ کہتا ہے یہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ ابھی صرف علیزے ہی ہے جو ہماری کمپنی کو بچا سکتی ہے۔ اگر اس نے ہماری کمپنی جوائن نہ کی نا تو شاہ نواز صاحب ہماری کمپنی میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ جس کے بعد یہ اب فرید حمدانی ہی سکندر کو سمجھائیں گے اور کہیں گے بیٹا اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی، اب علیزے ہی ہمیں بچا سکتی ہے، اور تم تو بال بچے ہو، نہیں تو ابھی تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے، اور تمہارے جو بھی معاملات ہیں علیزے کے ساتھ اس کو حل کر لو، میں نہیں چاہتا کہ کل کوئی بھی تماشا ہو کمپنی میں۔ جس کے بعد سکندر تو وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ علیزے کے پاس آ کر کہتا ہے واہ علیزے تم نے کیا چال چلی ہے، تم اب کمپنی میں واپس آنا چاہتی ہو اور سب لوگ مان بھی گئے ہیں، لیکن تمہاری شرط ہے کہ تمہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ ویلکم کیا جائے۔ علیزے کہتی ہے جس طرح تم لوگوں نے مجھے بے عزت کر نکالا تھا نا، کل سب کے سامنے تم لوگ مجھ سے معافی مانگو گے اور مجھے ویلکم کرو گے اپنی کمپنی میں۔ جس کے بعد اگلے دن حمدانی صاحب بہت اچھے طریقے سے علیزے کا ویلکم کریں گے اور اسے پھولوں کا گلدستہ دیں گے اور کہیں گے کہ علیزے نا آج سے ہماری کمپنی میں مینیجر ہے، اور شاہ نواز صاحب بھی علیزے کے ساتھ ہی ہوں گے، اور یہ سکندر بھی علیزے کو ویلکم کرے گا۔ جس کے بعد اب علیزے بھی کافی زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ سکندر کہتا ہے علیزے سے کہ علیزے یہ بازی تو تم جیت گئی ہو، اب دیکھتے ہیں اگلی بازی جیتتا کون ہے۔ علیزے کہتی ہے بازی جیتنے کا میں دعویٰ تو نہیں کروں گی سکندر، لیکن اس کھیل میں کچھ ہو یا نہ ہو ایک انسان کی زندگی ضرور برباد ہوگی، اور وہ میں کروں گی۔ جس کے بعد اب شاہ نواز سر کے کہنے کے اوپر فرید صاحب کمپنی کے زیادہ تر اختیارات علیزے کے حوالے کر دیں گے۔ اب اس کے پاس سکندر سے بھی زیادہ اختیارات ہوں گے کمپنی میں، اور سکندر کافی زیادہ پریشان ہو چکا ہے کہ آخر یہ علیزے کمپنی میں واپس آ کیسے گئی، اور اب تو سکندر کے باپ فرید کو بھی علیزے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں تو صرف پیسے سے مطلب ہے، اور علیزے تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ لائی ہے کمپنی میں شاہ نواز سر کی صورت میں۔ دوسری طرف سکندر نے حفیظ صاحب کو تو اٹھوا لیا تھا اور وہ پوچھ رہا تھا حفیظ صاحب سے بتاؤ اس سب معاملے کے پیچھے ہے کون، تو حفیظ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ سر نے کہا تھا کہ اس سارے معاملے میں کسی لڑکی کا ہاتھ ہے۔ یہ سن کر سمجھ جاتا ہے سکندر کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ یہ علیزے ہی ہے جو سکندر کو برباد کر دینا چاہتی ہے۔ جس کے بعد سکندر آئے گا علیزے کے پاس اور کہے گا یہ سب کچھ کیا دھرا تمہارا تھا علیزے، تو علیزے کہتی ہے تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف کر دوں گی، اب آگے آگے دیکھو سکندر تمہاری بربادی کیسے ہوتی ہے، تمہاری بربادی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا سکندر علیزے کی حقیقت حمزہ کے سامنے لانے میں کامیاب ہو بھی پائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ دوستو ڈرامہ سیریل مہرا اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے، کیونکہ اب علیزے جیسا چاہ رہی ہے ویسا ہی ہوتا جا رہا ہے۔ علیزے بزنس میں
واپس آنا چاہتی تھی اور اب تو ہمدانی کی کمپنی میں علیزے کو خود لایا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ شاہ نواز صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دوسری طرف سکندر بھی فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ حقیقت معلوم کر کر ہی رہے گا کہ آخر وہ پریس کانفرنس حفیظ سے کروائی تھی کس نے۔ دوسری طرف فرید ہمدانی کے کمپنی والے تو اب فرید صاحب کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ یا تو سکندر کو فائر کر دیں یا تو آپ یہ سیٹ چھوڑ دیں۔ ہمیں بزنس کرنے کا طریقہ آتا ہے، آپ ہمیں موقع دیں، ہم آپ کی کمپنی کو سنبھال لیں گے۔ جس کے بعد ہمدانی صاحب بولتے ہیں اپنے بیٹے حمزہ سے کہ تم بات کرو علیزے سے، اگر وہ ہماری کمپنی جوائن کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر میں شاہ نواز کو ہاں کر دیتا ہوں۔ جس کے بعد حمزہ کہتا ہے ڈیڈ میں علیزے کو منا لوں گا، لیکن اس سے پہلے نا آپ کو بات کرنی پڑے گی سکندر سے، کیونکہ اس نے جو اتنا بڑا تماشا کھڑا کر دیا ہے نا وہ اب صرف علیزے ہی ٹھیک کر سکتی ہے اور اس کو اپنے معاملات علیزے کے ساتھ ٹھیک کرنے ہوں گے۔ جس کے بعد رات کو جب سکندر گھر آئے گا تو حمزہ وہاں پر آ جائے گا اور وہ کہے گا ڈیڈ میں نے علیزے سے بات کر لی ہے، وہ کمپنی میں واپس آنے کے لیے تیار ہے، لیکن علیزے کی ایک شرط ہے، وہ چاہتی ہے کہ جس طریقے سے اسے ذلیل و رسوا کر کر کمپنی سے نکالا گیا تھا نا، اب پورے پروٹوکول کے ساتھ اسے کمپنی میں ویلکم کیا جائے اور سب لوگوں کے سامنے اسے آپ اور سکندر ویلکم کریں گے۔ جس کے بعد سکندر تو صاف صاف کہہ دے گا کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، تو حمزہ کہتا ہے یہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ ابھی صرف علیزے ہی ہے جو ہماری کمپنی کو بچا سکتی ہے۔ اگر اس نے ہماری کمپنی جوائن نہ کی نا تو شاہ نواز صاحب ہماری کمپنی میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ جس کے بعد یہ اب فرید ہمدانی ہی سکندر کو سمجھائیں گے اور کہیں گے بیٹا اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی، اب علیزے ہی ہمیں بچا سکتی ہے اور تم تو بال بچے ہو، نہیں تو ابھی تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے اور تمہارے جو بھی معاملات ہیں علیزے کے ساتھ اس کو حل کر لو، میں نہیں چاہتا کہ کل کوئی بھی تماشا ہو کمپنی میں۔ جس کے بعد سکندر تو وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ علیزے کے پاس آ کر کہتا ہے واہ علیزے تم نے کیا چال چلی ہے، تم اب کمپنی میں واپس آنا چاہتی ہو اور سب لوگ مان بھی گئے ہیں، لیکن تمہاری شرط ہے کہ تمہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ ویلکم کیا جائے۔ علیزے کہتی ہے جس طرح تم لوگوں نے مجھے بے عزت کر کر نکالا تھا نا، کل سب کے سامنے تم لوگ مجھ سے معافی مانگو گے اور مجھے ویلکم کرو گے اپنی کمپنی میں۔ جس کے بعد اگلے دن ہمدانی صاحب بہت اچھے طریقے سے علیزے کا ویلکم کریں گے اور اسے پھولوں کا گلدستہ دیں گے اور کہیں گے کہ علیزے نا آج سے ہماری کمپنی میں مینیجر ہے، اور شاہ نواز صاحب بھی علیزے کے ساتھ ہی ہوں گے اور یہ سکندر بھی علیزے کو ویلکم کرے گا۔ جس کے بعد اب علیزے بھی کافی زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ سکندر کہتا ہے علیزے سے کہ علیزے یہ بازی تو تم جیت گئی ہو، اب دیکھتے ہیں اگلی بازی جیتتا کون ہے۔ علیزے کہتی ہے بازی جیتنے کا میں دعویٰ تو نہیں کروں گی سکندر، لیکن اس کھیل میں کچھ ہو یا نہ ہو ایک انسان کی زندگی ضرور برباد ہوگی اور وہ میں کروں گی۔ جس کے بعد اب شاہ نواز سر کے کہنے کے اوپر فرید صاحب کمپنی کے زیادہ تر اختیارات علیزے کے حوالے کر دیں گے، اب اس کے پاس سکندر سے بھی زیادہ اختیارات ہوں گے کمپنی میں، اور سکندر کافی زیادہ پریشان ہو چکا ہے کہ آخر یہ علیزے کمپنی میں واپس آ کیسے گئی، اور اب تو
सिकंदर के बाप फरीद को भी अलीज़े से कोई मसला नहीं है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ पैसे से मतलब है, और अलीज़े तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लाई है कंपनी में शाहनवाज सर की सूरत में। दूसरी तरफ सिकंदर ने हफीज़ साहब को तो उठवा लिया था और वो पूछ रहा था हफीज़ साहब से, बताओ इस सब मामले के पीछे है कौन? तो हफीज़ कहता है, मुझे लगता है कि सर ने कहा था कि इस सारे मामले में किसी लड़की का हाथ है। ये सुनकर समझ जाता है सिकंदर कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ये अलीज़े ही है, जो सिकंदर को बर्बाद कर देना चाहती है। जिसके बाद सिकंदर आएगा अलीज़े के पास और कहेगा, ये सब कुछ किया धरा तुम्हारा था अलीज़े। तो अलीज़े कहती है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर दूंगी? अब आगे आगे देखो सिकंदर, तुम्हारी बर्बादी कैसे होती है। तुम्हारी बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या सिकंदर अलीज़े की हकीकत हमज़ा के सामने लाने में कामयाब हो भी पाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।